दानिश चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और जंगे बदर आपने सुना होगा, उसकी भी निस्बत आज ही के 17 रमज़ान के दिन उसकी निस्बत लगती है। और आज ही के दिन ज़ौजे रसूल शहज़ादिए अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ क़ातिलुल कुफ़्फ़ार व ज़िंदीक़ अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी यारे गारे मुस्तफ़ा, अजीज़े मुस्तफ़ा, हबीबे मुस्तफ़ा, सदीक़े मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी शहज़ादी मेरे आका ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, हमारी और आपकी रूहानी वालिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का आज ही के दिन विसाल हुआ। और शहज़ादी रसूल बिनते रसूल दुख्तरे रसूल नूरे रसूल हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि आप मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं, मशहूर ज़माना जो हैं खातून जन्नत हैं, लेकिन हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी मुबारक हैं और आपका भी आज ही के दिन विसाल हुआ। अल्लाह ताला ये इन सब का फैज़ान हम पर जारी फरमाए। आइए हज़रात, जिस तरीक़े से आज मुक़द्दस दिन है और 17 रमज़ान मुबारक की इसलिए अहमियत दी जाती है क्योंकि जंग बदर भी 17 रमज़ान को हुआ और इतने बड़े बुजुर्गा भी आज ही के दिन इनकी निस्बत लगती है। तो आइए हज़रात, इस मुबारक दिन में अपनी हाज़िरी को और पक्की सच्ची मकबूल कराने के लिए मैं आज बुजुर्गान दीन के तौर तरीक़े पर अमल करते हुए सूफिया कराम के किरदार पर अमल करते हुए आज की महफिल का आगाज़ तमाम किताबों से अफजल किताब, तमाम सच्ची किताबों से सच्ची किताब, तमाम अच्छी किताबों से अच्छी किताब, किताबुल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मसीहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब, जो 23 बरस तक धीरे 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 मेरे आका पर नाजिल होती रही, यानी कुरान मजीद, कुरान शरीफ। तो आइए हज़रात, आप लोगों के सामने कुरान पाक से इस महफिल का आगाज़ करते हैं। तो आइए, महफिल का आगाज़ करने से पहले मैं आज के हज़रात जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं इनका तारुफ कराते हुए महफिल का आगाज़ जल्द अज जल्द करता हूँ। जैसे कि हज़रात, आज जो हमारे इस फ़कीर के स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आज जो मेहमान हमारे आए हुए हैं, पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और जनाब मोहम्मद अवैस अत्तारी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह गोरवा की सरजमीन से आए हुए हैं।
बड़ौदा में ही, और उन्हीं के बगल में जो आप शख्सियत को देख रहे हैं हज़रत मौलाना अनीस अशरफी साहब के बिलाल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत हमारे अवैस भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ व कारी भी हैं और तरावी भी पढ़ाते हैं और दरस निज़ामी के तालिब इल्म भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं हज़रत की बारगाह में शुक्राना अदा करता हूँ कि आपने, हालांकि रमज़ान का महीना जो होता है हाफिज़ कुरान के लिए बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, आप हज़रात दिन भर जो हैं तैयारियां करते हैं, फिर रात में तरावी पेश करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। आप जो हैं लोगों के लिए और जो ये हमारा जो सुन्नत तरावी चलते हुए आ रही है इसको बरकरार करने के लिए जो आप लोग दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी के जरिए आप लोगों की बरोज़े हश्र बख्शिश फरमाएगा। तो अब मैं अवैस भाई से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आप दानिश चैनल में तशरीफ लाएं, तो मैं चाहता हूं कि दानिश चैनल की महफिल का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से कर दिया जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दानिश चैनल पर तिलावत कुरान फरमाएं और हम लोगों को उसके फैज़ान से माला माल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سبحان الله، سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح حضرات آپ تلاوت قرآن سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے اویش بھائی آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سے اچھا، اس سے عمدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حضرات، اب محفل کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی طرف جوڑتے ہوئے میں اویس بھائی سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیاری کر کے لائے ہیں ہمارے ویورز کے آگے پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ
اللہ کی سرتاب قدم قدم شان ہے یہ سبحان اللہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے میری جان ہے یہ تو پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حشر کے دن سر بازار سوار ہوگا حشر کے دن سر بازار رسوا ہوگا جس نے سرکار کی عظمت کو نہ مانا ہوگا حشر کے دن سر بازار رسوا ہوگا سبحان اللہ واہ 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 سر بازار رسوا ہوگا جس نے سرکار کی عظمت کو نہ مانا ہوگا جس نے سرکار کی عظمت کو نہ مانا ہوگا سبحان اللہ حشر سبحان اللہ میں رحمت عالم ہی کا چرچا واہ 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 بے شک بے شک رحمت عالم ہی کا چرچا ہوگا ان کے سائے میں گنہگاروں کا ڈیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگا ان کے سائے ان کے سائے ان کے سائے ہم گنہگاروں کا ڈیرا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حشر کے دن سر بازار رسوا ہوگا العمى جب ہوگا زبان پر سب کے العمى جب ہوگا زبان پر سب کی تب فقط شافعِ محشر کا سہارا ہوگا ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تب فقط شافعِ محشر کا سہارا ہوگا حشر کے دن سر بازار رسوا ہوگا آج ہی کیوں نہ رکھے جا سے اسے اپنے
آج ہی کیوں نہ رکھیں جا سے اسے اپنے کیوں عزیز، نہ رکھے جا سے اسے اپنے حشر کے دن کیا کہنا جو ہمیں جان سے پیارا ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حشر کے دن جو ہمیں جان سے پیارا ہوگا، حشر کے دن سر بازار و رسوا ہوگا، سبحان اللہ، معتبر اپنا محبوب نبی سے کر لے، ہائے ہائے ہائے، معتبر اپنا محبوب نبی سے کر لے، سامنے ورنہ شہیدی کہ تو رسوا ہوگا، سامنے ورنہ شہیدی کہ تو رسوا ہوگا، حشر کے دن سر بازار و رسوا ہوگا، آج ہی کر لے جو کرنا ہے تجھے اشرف، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہی کر لے جو کرنا ہے تجھے اشرف، یہ کسی کو یہ کسی کو یہ کسی کو نہیں معلوم کہ گلے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، حشر کے دن سر بازار و رسوا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے حضرات بہت ہی پیارے انداز میں، اپنے انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے عویش بھائی پیش کر رہے تھے کہ حشر کے دن سر بازار وہ رسوا ہوگا جس نے سرکار کی عظمت کو نہ مانا ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم کو کیا غم، ہم کو کیا فکر ہے، کیونکہ جو شافع محشر ہے ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم جو شافع محشر ہے ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم کو کیا فکر ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، تو جب دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے، دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حشر میں کہاں رسوا ہونے دیں گے، میرے آقا تو ہمارے منتصر ہوں گے، یہ میرا عشق کہتا ہے کہ ابھی میرے غلام آئیں گے جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، جو میرے صحابہ یعنی سارے صحابہ سے محبت کرتے تھے، کچھ صحابہ سے نہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، میری آل سے محبت کرتے تھے، میرے فرمان پر عمل کرتے تھے، مجھ پر ایمان لا کر میرے علم غیب پر بھی ایمان رکھتے تھے، میرے علم غیب پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ الحمدللہ میرے آقا تو وہاں ہمارے منتظر ہوں گے جس طرح ابھی ہم حضور کے منتظر ہیں، اور بارگاہ رسول میں کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تو جتنا ہم دنیا میں یاد حضور کو کریں گے اتنا ہی حضور بروز قیامت ہم عاشقوں کو یاد کریں گے کہ وہ میری امت کہاں گیا، وہ میرا غلام کہاں گیا جو ہر وقت مجھے پکارا کرتا تھا، وہ میرا غلام کہاں گیا جو ہر وقت مجھ کو اپنے
اپنی یاد میں یاد ملا کے رہتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ہم لوگوں کی بخشش فرمائے اور زندگی میں حضور پاک کی محبت میں ہم کو زندگی عطا فرمائے, ان کی الفت میں ہم کو زندگی عطا فرمائے. اور جب ہماری آخری وقت آئے, ہمارا آخری وقت آئے تو حضور کے عشق میں ہی ہم اس دنیا کو چھوڑیں اور وہاں پہ حضور کے عشق میں ہی اٹھیں اور حضور کے ہی صدقے میں ہماری بخشش ہو. اللہ تعالی ہماری تمام مرادوں کو پورا فرمائے. آئیے حضرت, جس طریقے سے بہت ہی پیارے انداز میں ابھی تک جتنے ثناخواں آئے تو مدینے کی گلی کی بات ہو رہی ہے, کہ مدینے کی ہوا کی بات ہو رہی ہے, تو مدینے کے در کی بات ہو رہی ہے, تو مدینے کے گھر کی بات ہو رہی ہے, کبھی مدینے والے کی بات ہو رہی ہے. تو آج الحمدللہ اویس بھائی نے مدینے والے کی تو بات چل رہی تھی, لیکن بروز قیامت کی بھی بات لے آئے کہ حشر کے دن سر بازار وہ رسوا ہوگا جس نے سرکار کی عظمت کو نہ مانا ہوگا. الحمدللہ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. اب آئیے حضرت, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے انیس بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ رمضان کے فضائل ہم لوگوں تک شیئر کریں اور یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں کس انداز میں زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرمائے اور اس نیکی کے ذریعے اس کے تمام گناہ معاف فرمائے. کچھ بھی آپ عمل بتائیں کہ ہم فقیر, ہمارے ویورز جو ہیں اس باتوں پر عمل کریں, اور وہ چیز بتائیں جو ہم جس سے پرہیز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا. بے شک. اور ہم آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ نے ہم ناچیز کو آپ کی بارگاہ میں مدعو کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے. ہم رمضان کی فضیلت کیا بیان کریں گے جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے, رمضان یہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کو نازل فرمایا. یہ وہ مقدس کتاب ہے حضرت کہ جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے, ہر چیز کا واضح بیان ہے. اور اللہ کا کروڑا کروڑ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ دیا, اور جس کے صدقے میں دیا اس حضرات اس ہستی کے کیا کہنا کہ مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان مبارک کی یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہمیں عطا ہوا. حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن عطا ہوا, جس کے صدقے میں ہمیں ہر چیز ملی ہے. حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا کہنا. اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پھل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان تو ہر سال آتا ہے, ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں, ہر سال ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن ماہ رمضان جب آتا ہے تو شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی شیطان اس کو قید کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لوگ جو عام دنوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں بھی جاری رکھتے ہیں. وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے. تو اس کا کیا ماجرا ہے, مطلب کیا ہے؟ تو اس کا یہ علاج ہے کہ وہ اپنے نفس پرست ہے, وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے. ماہ رمضان مبارک ہم کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ دیا ہے کہ جس میں ہم عبادت کر کے, درود و سلام پڑھ کے, قرآن کی تلاوت کر کے ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں, ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, ہم نفس پرست ہو چکے ہیں, نفسانی خواہشات میں دن بدن ڈوبتے جا رہے ہیں.
یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اس کی تربیت کر کے ہم نفس کو پاک کر کے ہم بڑی ہی مقدس پاک جوانی پا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک جوانی عطا کرے اور عشر مغفرت کے صدقے فعل ہم تمام کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بالخصوص نوجوان طبقے سے بات کروں گا کہ نوجوان لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو سدھارے، تراویح کی نماز پڑھے، نماز پنج گنا مسجد میں با جماعت ادا کرے اور تراویح کثرت سے پڑھے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور روزہ تو ہم رکھ رہے لیکن روزے میں سب سے بری بات یہ ہے موبائل سے جب تک پیچھا نہیں چھڑائے گئے تب تک ہم عبادت کی لذت نہیں پا سکتے۔ عبادت کا بھی ایک سرور ہے، ایک نور ہے، تلاوت قرآن کا بھی ایک لطف ہے، وہ کب ملے گا جب ان سب چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، موبائل کو اور ہٹائے، غیبت، چگلی، زنا، حسد، بد نگاہی، بالخصوص بد نگاہی سے کوئی انسان اپنی نگاہوں کو بچا لے، بد نگاہی سے بچے۔ 40 دن تک اگر کوئی انسان اپنی نگاہوں کو پاک کر لے تو وہ عبادت کا اس سے لذت حاصل ہو جائے گی، عبادت کا نور حاصل ہوگا۔ بالخصوص میں نوجوان طبقے سے کہوں گا ایک بات پر عمل کر لیں کہ وہ موبائل کو سائڈ میں رکھ لے۔ روزہ تو ہم رکھ لیں لیکن ہر چیز کا روزہ رکھے، ہاتھ، پیر، نگاہ اور موبائل کو پہلے اپنے سے دور کر لے اور پھر روزے کو اپنے حساب سے گزارے۔ روزہ جس طریقے سے رکھ رہے لیکن اس کے انداز کو ڈھالے، روزے اپنے پورے جسم کو روزے میں ڈھالے۔ کیا کہنا؟ روزے کی لطف ہے، روزے کا ایک سرور ہے، ایک کیفیت ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، اور ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں روزے کی نورانیت نصیب نہیں ہو رہی۔ کیا کہنا؟ اس لیے میں نوجوان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ روزہ تو رکھے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود السلام پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل دعائیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عشر مغفرت میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، ہمیں روزے کی نورانیت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے حضرت آپ کے سامنے حضرات رمضان کی فضائلیں بتائیں، اور یہ بھی بتایا آج کے ینگ سرکل کو کہ کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ یعنی حضرت کا جو موضوع ہے، پورے موضوع کو سن کے صرف میں مورل بتاتا ہوں کہ حضرت کا بھائی یہ کہنا تھا کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جیسے روزہ رکھا جاتا ہے ویسے روزہ نہیں رکھتے، جیسے روزہ رکھا جاتا ہے ویسے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، پہلے نبی کی امت لوگوں نے بھی روزہ رکھا، افطاریں کی، سحری کی، لیکن آج ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم کو رمضان کا مہینہ عطا ہوا، ان کو رمضان جیسا مہینہ نہ ملا۔ کتنی بڑی برکت ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ جاؤ اس کے نام رحیم کے صدقے میں ہم پر رحم فرمایا کہ اے لوگو تم اس مبارک والے مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو تمہیں فرض کا ثواب دیا جائے گا، فرض پڑھو گے تو اس سے 70 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اب کیا چاہیے؟ فل آفر ہے آپ کو، لیکن ہمارا دل مانے تو نا، ہمارا دل چاہے تو نا، ہمارا دل اقرار کرے تو نا۔ تو حضرات بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے انیس بھائی نے آپ سے کہا کہ روزہ رکھیں تو موبائل کا استعمال کیجئے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں اور ضرورت سے کم نہیں، ضرورت کے اعتبار سے کیجئے۔ جس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں کھانے پینے کا، جس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں اپنے بھوک کو مارنے کا، جس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے نہیں، ہم پیئیں گے نہیں، اسی طرح آپ روزہ عہد کر لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہی کیا، پورے مہینے میں جب تک زندگی رہے گی ہم ایسا روزہ رکھ لیں گے نہ بری چیز دیکھیں گے، ہم ایسا روزہ رکھیں گے نہ بری چیز سنیں گے، ہم ایسا روزہ رکھیں گے نہ بری چیز کہیں گے، ہم ایسا روزہ رکھیں گے نہ برا اعمال رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ
جس طرح ہمارے انیس بھائی نے فرمایا کہ 40 دن آپ پرہیز کر لیں تو آپ کو عبادت کا لطف ملے گا. انشاءاللہ آپ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں, اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور یہ کہو اے اللہ اس مبارک مہینے میں تو نے کہا ہے کہ ہم نفل پڑھیں گے تو تو فرض کا ثواب عطا کرے گا, تو نے کہا ہے جو فرض پڑھے گا اس کو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جائے گا. اے اللہ تو رحمت للعالمین کے صدقے ہم پر رحمت بھی فرما, برکت بھی عطا فرما. اس انداز میں دعائیں کریں, اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں, اپنے استاذوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے جس سلسلے سے آپ بیعت حاصل کیے ہیں ان بزرگوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن بالخصوص دعا تو کرنا ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عمل جاری فرمائے ہیں تراویح کی صورت میں, تلاوت قرآن کی صورت میں, الحمدللہ یہ بھی ساتھ ساتھ مکمل رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر قرآن کا فیضان عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی اللہ ہم نے اس مبارک محفل میں پڑھا ہے تیرے محبوب کی شان میں, تیرے شان میں, تیرے پاک کتاب تمام صحیفاؤں سے افضل, تمام کتابوں سے افضل, سچی کتاب, اچھی کتاب, جو کچھ بھی اس میں سے جو تلاوت قرآن فرمایا ہے اللہ اس میں جو کچھ بھی خطا ہو تو معاف فرما کہ تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما, اس کا اجر عطا فرما. پڑھنے والے کی دعا قبول فرما, سننے والے کی دعا قبول فرما, جو حاضر ہیں ان کی دعا کو قبول فرما, جو جہاں سے سن رہے ہیں ان کی بھی دعا کو قبول فرما, جہاں پہ محفل ہو رہی ہے وہاں پہ بھی برکت عطا فرما, جہاں سے دیکھا جا رہا ہے وہاں سے بھی برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما, تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما, بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں حضور پاک کی پکی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ عائشہ صدیقہ کے صدقے طفیل آج آپ کے وصال کا دن ہے. یا اللہ زوجہ رسول کے صدقے طفیل ہم لوگوں کی ماں بہنوں پر عائشہ صدیقہ کا فیضان جاری فرما. یا اللہ تو ان کے فیضان کا چھیٹا عطا فرما, ان کے فیضان کا چھیٹا عطا فرما. یا اللہ ان کی پرہیزگاری کا چھیٹا عطا فرما, ان کی پرہیزگاری کا چھیٹا عطا فرما. یا اللہ ہماری گھر کی خواتین کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات نئے ایپیسوڈ میں نئے ثنا خان حضرات کے ساتھ اب آپ کے سامنے تشریف لاؤں گا, نئے کلام کے ساتھ. جو بھی فرمائش و خواہش ہو تو عطا کریں, انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ, مع السلام. دانش چینل پر آنے والے سبھی ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے.